नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। चैनल I95 यूएसए की जानिब से मुन्ना शाहब हाजिर खिदमत है। आज हम अदबी मरकज़ वाशिंगटन डीसी का ये ख़ास प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हमने अपने बहुत से अदब से मुताल्लिक़ मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को यहाँ पे बुलाया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि 25 दिसंबर है, हर पाकिस्तानी के लिए बहुत अहम दिन, यानी बानी पाकिस्तान कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह का यौम पैदाइश है। आज हम मिलकर उनको ख़राज अक़ीदत पेश करेंगे। हमें इस प्रोग्राम में ताउन हासिल है आज उर्दू राइटर्स सोसाइटी लॉस एंजलिस का, जिसके रूह रवान जनाब इरफान मुर्तज़ा हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। तो आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ बहुत सारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान शामिल हैं। मैं चाहूँगी इरफान जी, जी, इरफान आप अस्सलाम अपने वालेकुम। मेहमानों का कैसी हैं तारुफ़ मोना कराना आप? चाहेंगे? जी, मैंने कहा आज तो जी, वेस्ट कोस्ट से ईस्ट कोस्ट तक जो हमने पूरा अहाता किया हुआ है और जी, उर्दू राइटर सोसाइटी शुमाली अमेरिका और अदबी मरकज वाशिंगटन डीसी जो हमने ये जी, प्रोग्राम कर रहे हैं आज का प्रोग्राम बहुत ही मालूमाती होगा। इसमें हमारे जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, इतने खूबसूरत शख्सियात मौजूद हैं हमारे दरमियान आज कि आप उनसे बहुत कुछ सीख सकेंगे उनकी गुफ्तगू से। और जो जो सवालात हमने चुने हैं उनसे पूछने के लिए, ताकि आप सबकी मालूमात में इजाफा हो। मैं सबसे पहले अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहता हूँ। आप शायर हैं, स्कॉलर, अदीब, पाकिस्तान अकेडमी ऑफ लेटर्स और नेशनल लैंग्वेज अथॉरिटी के सरबराह रहे हैं और आपको हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हिलाल इम्तियाज़, सितारे इम्तियाज़ और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। मेरी मुराद है हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आप तशरीफ लाएं। बहुत मेहरबानी, बहुत करम। जी। साथ ही हमारी बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं, जनाब एहसान अकबर साहब। एहसान अकबर साहब के बारे में मैं आपको क्या बताऊँ कि बहुत सीनियर अदीब हैं, बेहतरीन मुहक़्क़िक़, मुअल्लिम और शायर। एहसान अकबर साहब उर्दू अदब में जो उनका काम है वो इक़बालियात के हवाले से ख़ास तौर पे बहुत काबिल क़द्र है और इसके अलावा निसाबी कुतुब मुरतब करने में भी उनका बहुत अहम एक रोल रहा है। साथ ही मुतरज्जिम की हैसियत से या आप ये समझिए कि जो उनका शोबा तो उर्दू अदब का शोबा है, लेकिन इसी हवाले से उनके बहुत सारे ऐसे काम हैं जो तारीख़ी नौइयत के हैं। शायरी में उनके कई मजमुआत मंज़र-ए-आम पे आ चुके हैं। ताज़ा तरीन जो उनका मजमुआ 2021 में आया है, जिसका नाम है बात कोई भी हो, और अपनी आला कारकर्दगी की बिना पे बेशुमार अवार्ड हासिल कर चुके हैं, जिसमें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड जो है वो ख़ास तौर पे आपकी कारकर्दगी पे आपको दिया गया है। जनाब प्रोफ़ेसर एहसान अकबर। अपने दिए को चांद बताने के वास्ते बस्ती का हर चिराग बुझाना पड़ा हमें। ये शेर है हमारे मेहमान जनाब जलील अली साहब का। जलील अली साहब ने रावलपिंडी कॉलेज में उर्दू की तदरीस का शोबे में एक काफ़ी अरसा गुजारा। हेड ऑफ डिपार्टमेंट की हैसियत से रिटायर हुए और आपकी चंद तसानीफ में ख्वाब दरीचे, शौक सितारा, अर्ज हुनर से आगे शामिल हैं। आपने शेरी दानिश की धुन में मुंतखब तनकीदी मज़ामीन लिखे और जनाब जलील अली साहब को मुताबिद अवार्ड से नवाजा गया। मैं खुशामदीद कहता हूँ अपने मेहमान जनाब जलील अली साहब को। बहुत साथ शुक्रिया ही जनाब। हमारी दौर की बेहतरीन स्कॉलर यहाँ मौजूद हैं, जनाब डॉक्टर खुर्शीद रिजवी। सफ़े अव्वल के शोरा में आपका शुमार होता है। अरबी, इंग्लिश, फ़ारसी और उर्दू में आपका तहक़ीक़ी काम जो है वो बहुत ही आला नौइयत का है और अरबी में आपने पीएचडी किया। बहुत से तालीमी इदारों में आप बहैसियत मुअल्लिम वाबस्ता रहे हैं। ख़ास तौर पे अरबी ज़बान के हवाले से आपका काम जो है वो बैनुल अक़वामी सतह पे जो है उसको एक्नॉलेज किया जाता है। और एक किताब का ख़ास तौर पे मैं बहुत ज़िक्र करूँगी जो क़ब्ल अज़ इस्लाम अरबी अदब पे है, वो मेरी नज़र से भी गुज़री और मैं आपको अल्फ़ाज़ में बता नहीं सकती कि वो किस कदर मालूमाती और उम्दा और बिल्कुल यूनिक जो उसमें मालूमात फ़राहम की गई हैं। शायरी के हवाले से आपके साथ मजमुआत जो आ चुके हैं मंज़र-ए-आम पे, बेशुमार अवार्ड हासिल किए हैं आपने और पाकिस्तान का आला तरीन अवार्ड, सिविल अवार्ड, तमग़ा इम्तियाज़ भी आप हासिल कर चुके हैं। मोहतरम डॉक्टर
खुर्शीद रिजवी को खुशामदीद कहूँगी। खुशामदीद सर। जी बहुत शुक्रिया, बड़ी विनायत आपकी। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि जब हम देखते हैं कि अंग्रेज़ी का ग़ल्बा बहुत ज़्यादा है हर तरफ से, तो हमें ये अंदेशा होता है कि खुदा न करे ऐसा ना हो कि एक दिन हमारी ज़बान जो है वो मादूम हो जाए। तो क्या यही अंदेशा आपको भी सताता है या आप पुरुम्मीद हैं उर्दू के शानदार मुस्तक़बिल के लिए? अस्सलाम वालेकुम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहि नबील करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू के बारे में मालूम नहीं कैसे ये कहा जा सकता है कि इसके अहवाल आज के ज़माने में अच्छे हैं, कैसे कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इसके अहवाल अच्छे होंगे। ये 57 की बात थी, 56 में हमारा दस्तूर बना था। मुझे दाखिला लेना था एमए में, तो मैं आदमी अंग्रेज़ी का था, मतलब ये कि अंग्रेज़ी शौक के साथ पढ़ता लिखता था। तो यूं अदब उर्दू का बहुत पढ़ा हुआ था और उर्दू से भी जाहिर है कि लिखने पढ़ने का काम अपने हवाले से करता रहता था, छपने का काम नहीं हुआ था अभी तक। तो मैंने सोचा कि एमए उस सब्जेक्ट को चुनना चाहिए एमए के लिए जिसके अंदर काम की ज़रूरत हो, और उर्दू तो हमारे दस्तूर में लिखा है कि कौमी ज़ुबान होगी, तो इसमें तो हमें बहुत कुछ करना है। तो ये अपने शौक को एक तरफ करो, ये अंग्रेज़ी के बजाय उर्दू में दाखिला लो। हमने उर्दू को चुना, तो पढ़ाते भी रहे, पढ़ा के रिटायर भी हो गए। उसके बाद के ज़माने भी देखे, जो ज़माना आया बुरे से बुरा ही आया। उर्दू के लिए सैयद अब्दुल्ला मरहूम के साथ मिलकर उर्दू कॉन्फ्रेंसें हम करते रहे रावलपिंडी के अंदर। हमने इसका खुसूसी एहतमाम किया। कोई शायद दर्जन भर कॉन्फ्रेंसें तो इस इलाके में ऐसी थी कि जिनमें हमारी कोशिशें भी शामिल थी, लेकिन किसी के कान पर जूं न रेंगी। हमने बहुत से मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत सी तालीमी पॉलिसियाँ, बहुत सी कॉन्फ्रेंसों की करारदादें, बहुत ज़ोरदार करारदादें उर्दू के हक़ में। ये मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से हमने उर्दू के हक़ में ये बातें कहलवाई या उनको गोश गुजार की, लेकिन हमने ये देखा कि बावजूद इसके कि उर्दू ने जदीद ज़माने के साथ चलने की कोशिश की, टाइप, कंप्यूटर, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर उर्दू का आना। आप देखते हैं कि आज के ज़माने के अंदर उर्दू के ज़रिए से आप तार भी दे सकते हैं, आप मैसेज भी कन्वे कर सकते हैं, आप इसके ज़रिए से बरकी टेली प्रिंटर की सहूलत हासिल। तो मैं समझता हूँ कि शायद वो जो विल टू डू है उसका कोई फ़र्क है। अंग्रेज़ी के साथ हम उर्दू का कोई तसादुम पैदा नहीं करते हैं। हम नहीं कहते कि अंग्रेज़ी को छोड़ दिया जाए आज के ज़माने में और पसपाई इख्तियार की जाए। हम कहते हैं कि जदीद ज़माने की ज़ुबान है, साइंस और टेक्नोलॉजी की ज़ुबान है। इस ज़ुबान को आज के हमारे अपने इस्तेमाल में उसी तरह रहना चाहिए, उसी तरह आना चाहिए जिस सारी दुनिया बरतती है। लेकिन हमारे बच्चे अपनी ज़ुबान में पढ़े सीखें। हमारे लोग इसके अंदर अगर सीखेंगे, पढ़ेंगे, तो खुद कुछ तख्लीक करने के भी काबिल होंगे, दुनिया को भी शायद कुछ दे सके। सर, आपकी जो बात हमने पूरी सुनी, उससे हमें बड़ा इत्मीनान हो रहा है कि आप पुरुम्मीद हैं। आपकी बातों से ये लगा कि आप पुरुम्मीद हैं कि इंशाल्लाह उर्दू जो है इसी शान के साथ आगे बढ़ती रहेगी और कभी ख़त्म नहीं होगी। मोना,
मोना इसी से रिलेटेड एक सवाल मैं इफ्तिखार आरिफ साहब से करना चाहूंगा कि जी आज जो डिजिटल मीडिया का जमाना है इफ्तिखार साहब, जिसकी वजह से मेरे ख्याल है प्रिंट मीडिया पे बहुत ज्यादा मनफी असर पड़ रहा है और किताबों का वो ज़ौक शौक लोगों में नहीं रहा कि जो हुआ करता था। हमारी नई जनरेशन पढ़ना तो छोड़िए, लिखने की भी रवादार नहीं है। लिखने का मकसद मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो कलम और दवात से या पेन से या पेंसिल से लिखा जाता था, अब वो इतना नहीं है, क्योंकि वो हर चीज लैपटॉप पे कंप्यूटर पे टाइप कर रहे हैं, जिससे जबान पर भी गहरा असर पड़ रहा है। और आज वो वक्त है कि टीवी हो कि रेडियो या कि इंटरनेट देखिए, एक टाइम था कि खासकर जैसे खबरें देने वाले लोग, उनकी एक ट्रेनिंग उनकी तरबियत की जाती थी तलफ़ुज़ के हिसाब से। और अब जो है कि इंटरनेट की वजह से बोलचाल में बेइंतहा गलतियां हैं, लिखने में इमला की जो गत बनाई जाती है वो आपके सामने देख के दिल रोने लगता है। एक जुमला अगर आप इंटरनेट पे पढ़ते हैं तो उसमें 2 गलतियां जरूर होती हैं इमला की। इसके लिए क्या मतलब ऐसा मोड़ आया हमारी जबान में कि तलफ़ुज़ से लेके इमला तक ये सारी चीजें गलत होती जा रही हैं, और तो जबान की हैयत बदलती जा रही है और जबान हमारे आने वाली जनरेशन तक वो नहीं पहुंच रही जो थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आज के दिन की मुनासिबत से, आज ईद मीलाद मसीह भी है, क्रिसमस की मुबारकबाद उन तमाम लोगों को जो प्रोग्राम देख रहे हैं, और ज़ाहिर है हमारे कायद की आज यौम विलादत है, उसकी भी मुबारकबाद। आपने कायद से मुनासिबत से उर्दू के हवाले से बात की, तो एहसान भाई ने गुफ्तगू का आगाज़ किया और उन्होंने उर्दू के हवाले से बाद सवालात उठाए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान बहैसियत मुल्क जब इसकी जिद्दोजहद की जा रही थी तो उर्दू इसकी बुनियादी करारदादों में था। ये नहीं कि क़याम पाकिस्तान के बाद उर्दू को नाफिज किया गया या राइज करने के लिए कहा गया या कौमी ज़बान का मर्तबा दिया गया। मुत्तफ़िक़ा तौर पर जो पाकिस्तान की तहरीक थी उसमें गोया दीन और ज़बान, ये दोनों चीज़ें जो थी ये पहले से तय थी, और ये मुख्तलिफ मुस्लिम लीग की करारदादों में भी उर्दू को कौमी ज़बान बनाए जाने का क़िस्सा शामिल था। तो ये कोई नई बात नहीं थी जो हुई थी, और ज़ाहिर है कि उसमें मशरक़ी पाकिस्तान के ज़ौमा भी शरीक थे और उसमें पूरे बड़े सग़ीर के मुसलमान इस बात पर इत्तेफाक करते थे। अब ये जो दूसरी बात आपने कही कि ज़बान कायम नहीं रहती और वो बदलती रहती है, और जो ज़बान मीर के ज़माने की थी वो बाद में नहीं रही, जो उनके गालिब के ज़माने की थी वो नहीं रही, तो ज़बान कायम नहीं रहेगी, वो बदलती रहेगी। पहले जब हिंदुस्तान में उर्दू के जो मराकज़ थे और मनाबे थे, वहाँ जो ज़बान बोली जाती थी वो भी हम तक जो अदबी ज़बान पहुँची है अदब की सूरत में वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, और जो अवाम की ज़बान थी वो क़दरे मुख्तलिफ थी। तो ये जो मयारात हैं वो बदलते रहते हैं। अब जो नया मसला आपने जिसकी तरफ इरफान ने इशारा फरमाया वो है नई सूरत हाल में मीडिया की ज़बान। देखिए, 2 बातें हैं। आम आदमी जो है वो जो ज़बान बोलेगा वो तो मुख्तलिफ हो सकती है, मगर मीडिया का जो आदमी है उस पर ये लाजिम आता है कि जिस ज़बान में उसकी नशरियात का सिलसिला है वो उसको आती हो। बदकिस्मती से जो हमारे यहाँ इंतज़ामिया के लोग हैं, चाहे वो किसी चैनल के हों, वो इस पर बिल्कुल ज़ोर नहीं दे रहे, और उनके लिए ये चीज़ मायने नहीं रखती कि उनका जो न्यूज़ रीडर है या जो उनका एंकर है वो कौन सी ज़बान बोलता है। अच्छा, अब उसके यहाँ ये है कि वो ख़ुद जो है फैशन के लोग लाकर और बिठा दिए जाते हैं, और वो मॉडल्स बिठा दिए जाते हैं, और प्रेजेंटर को सिर्फ विजुअल प्रेजेंटेशन ही नहीं होती, उसको ये भी देखना होता है कि आया वो ज़बान लबो लहजे के साथ बोलने पर कुदरत रखता भी है कि नहीं। सिर्फ अच्छी सूरत
کے میزبان یا اسمارٹ سے لڑکے بٹھا دینے سے کسی پروگرام کی اہمیت میں اضافہ نہیں ہوتا. یہ میں بالکل اتفاق کرتا ہوں, اور ہو یہ رہا ہے کہ رفتہ رفتہ جو میڈیا کی زبان ہے, عام آدمی جو ہے وہ اس سے, جیسے ہم کسی زمانے میں ابھی مثلا بی بی سی کی انگریزی سیکھی جاتی تھی کہ بی بی سی کی اردو میں یہ زبان, یہ لفظ ایسے بولا جاتا ہے وغیرہ. اسی طریقے سے جو ریڈیو پاکستان میں جو اردو کے خبر پڑھنے والے تھے یا جو ایکٹر بھی تھے اور جو میزبان تھے مختلف پروگراموں کے, اناؤنسر جو تھے, باقاعدہ ریڈیو پاکستان کے زمانے میں, ہمارے زمانے تک خدا ہوتا تھا ہر اسٹیشن پہ, اس کو کہتے تھے مصلح تلفظ, اور بڑے بڑے لوگ اس منصب پر فائز تھے. چنانچہ گانے کے لیے جو لوگ تشریف لاتے تھے, وہ خواتین و حضرات, ان کی غزلیں, ان کا تلفظ دیکھا جاتا تھا. جو اناؤنسر تھے وہ بڑے بڑے اناؤنسر تھے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ شاہد احمد دہلوی صاحب جیسے لوگ ریڈیو پر انہوں نے اناؤنسمنٹ کا کام کیا, یگانہ کے بیٹے آغا جان تیموری وغیرہ. اچھا, اسی طریقے سے نیوز ریڈرز میں شکیل احمد صاحب یا انور بہزاد صاحب یا شمیم, یہ سب ایسے لوگ تھے کہ جن کے وراثت مرزا, جن کی زبان پہ دسترس بدر رضوان بہت اچھی تھی, اور ظاہر ہے کہ وہ خبریں اسی اعتماد کے ساتھ پڑھتے تھے. اب جو ہمارے لوگ ہیں, یہ کوئی بتانے والا, یعنی فرض کیجیے آپ نے کوئی لفظ غلط تلفظ کے ساتھ ادا کر دیا, تو وہ تو وہی سمجھے گا نا کہ جو جانتا ہے کہ یہ تلفظ اس کا یہ ہے. تو جو آدمی پینل پہ بیٹھا ہوا ہے وہ بھی خیر سے بالکل نابلد ہے, اور جو پڑھ رہا ہے وہ بھی نابلد ہے, اور جو سن رہا ہے وہ خیر سے یعنی بالکل ہی خالی ہے, تو وہ وہی تلفظ رہا ہے. میں ایک زمانے میں جس زمانے میں مقتدرہ سے وابستہ ہوا, تو میں نے ایک فہرست بنوانی شروع کی کہ خبروں میں کون کون سے لفظ غلط بولے جاتے ہیں اور پڑھے جاتے ہیں. تو میں ان کے چینلز کے لوگوں کو بھیجتا تھا کہ بھائی یہ آپ کے ہاں لفظ جو ہیں یہ ایسے پڑھے جاتے ہیں کہ کوئی, ابھی آپ دیکھیے یہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں خورشید رضوی صاحب, جن سے ہم سیکھتے ہیں, اور ہم کہیں الجھتے ہیں عربی وغیرہ میں تو ہم ان سے رجوع کرتے ہیں, یعنی اردو میں بھی کرتے ہیں, مگر عربی میں جب الجھتے ہیں تو انہی سے پوچھتے ہیں. اس ملک میں اب ان کے علاوہ اب کون رہتا, مگر صورت احوال یہ ہے کہ اب کوئی کسی سے پوچھتا نہیں ہے. کوئی, ہر آدمی جو ہے وہ عالم ہے, اور ہر آدمی ماہر لسانیات ہے, اور بالکل صحیح کہا آپ نے, بالکل شرم محسوس کرتا ہے کہ اپنے کسی سے پوچھے کہ بھائی یہ لفظ. ابھی دیکھیے عوام ہے, عوام جو ہے یہ میرے دیکھتے دیکھتے مؤنث ہو گیا. اچھا, اب سب جان رہے ہیں عوام کرتی ہے اور عوام جاتی ہے اور عوام آتی ہے. اچھا, پہلے مجھے ہنسی آتی تھی, پہلے غصہ آتا تھا, پھر ہنسی آتی ہے, اور اب شرم آتی ہے. تو یہ جو مدارج ہیں یہ ایک دن میں نہیں ہوئے. دیکھتے دیکھیے 100 چینل ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ سب کے سب ایک ہی طرح کے ہیں, یعنی کہیں بھی بلکہ ایک سے بڑھ کے ایک ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو چینل ہے. اچھا, ابھی بھی خیر سے چلیے, پاکستان ٹیلی ویژن میں جو خبروں کے لوگ ہیں وہ نسبتاً غنیمت ہیں اور چینلز کے مقابلے میں, یا اینکرز بھی. اچھا, دوسرے یہ کہ جو زبان رائج ہوتی ہے یہ بدلتی رہے گی. اور ابھی ایک اور چیز یہ ہے جس کے بارے میں مختصراً ایک جملہ کہا جانا چاہیے, وہ یہ ہے کہ آج کل انگریزی کے لفظ بہت استعمال ہوتے ہیں. اچھا, اب یہ ہمیشہ سے ہے, جو بھی غالب زبان ہوتی ہے اس کے الفاظ آپ کے ہاں آ جاتے ہیں, لیکن کثرت استعمال سے پھر وہ آپ کی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں. مثلاً اب ٹیلی فون جو ہے, یا ہوٹل ہے, یا ریسٹورنٹ ہے, یا اسکول ہے, یونیورسٹی ہے, ایمرجنسی ہے, آپریشن ہے, سرجری ہے, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ جو کمپیوٹر کے جو موبائل کے, ابھی موبائل ہی ہم کہتے رہتے ہیں, یہ استعمالات ہیں. تو اب یہ اردو ہیں, تو جو لفظ اردو میں رائج ہو گیا ہے اور جو وہ اردو ہے اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں. مگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ لڑکھڑاتی ہوئی زبان جو بولتے ہیں کہ ابھی ایک لفظ اردو کا آیا اور ایک لفظ جو ہے وہ انگریزی کا پھر آ گیا, اور پھر ایک لفظ آ گیا, اور اسی کے یعنی وہ اصل میں ضرورت, کیونکہ پیچھے سے حافظہ تھرو نہیں کرتا جسے کہتے ہیں, نہیں,
وہ آپ کو بتاتا نہیں کہ اس لفظ کے یہ چنانچہ وہ اس میں ان کو خصوصاً جیسے کہ مجھے اور تمہیں کے بجائے میرے کو، تیرے کو، یا پھر میں کے بجائے میں، پیسے کو پیسے، اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں. یہ دیکھیے یہ تو آپ کے ہاں پہلے بھی تھا کہ مثلا جو بھوپال کے لوگ تھے وہ اور طرح سے بولتے تھے، یعنی میں باوجود یہاں کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، اور دلی کے لوگ تھے وہ کرخنداری زبان کی آمیزش دلی میں بہت ہوتی تھی، ہریانہ کا بہت اثر تھا. اسی طریقے سے جو لکھنؤ وغیرہ والے لوگ تھے وہ میں اب مثالیں نہیں دے سکتا، بہت سی اودھی کا اور برج بھاشا کا اور بھوجپوری کا اثر ان زبانوں پہ پڑتا تھا. تو ظاہر ہے کہ اگر آپ یہاں زبان بولیں گے تو جو اب جو زبان کے علاقے ہیں، وہ سندھ ہے، وہ پنجاب ہے، وہ سرائکی کا علاقہ ہے یا سرحد کا علاقہ ہے، تو وہ اس طریقے سے زبان نہیں بولے گا جیسے آپ لال قلعے میں بولتے تھے یا لکھنؤ میں بولتے تھے. اب اس کا تلفظ اور ان کے مخارج کے مسائل ہیں، ان کے پس منظر کے مسائل ہیں، لیکن صحت کے ساتھ بولنا اور جان کر غلط بولنا یہ کوئی مناسب بات اور قابل قبول بات نہیں ہے. اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. زبان ذریعہ ہے، اور جو ادیب ہے اس سے یہ توقع کی جاتی ہے، جو ٹی وی کے جو اس طرح کے پروفیشنلز ہیں، جو اینکرز ہیں، جو میزبان ہیں، جو خبریں پڑھ رہے ہیں، ان سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ زبان درست بولیں گے اور پوچھیں گے اور صحیح لکھیں گے. جیسے آپ نے کہا اب املا کی غلطیاں بہت ہوتی. اب یہ جو سوشل میڈیا ہے اس پر ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ میں آپ سے کیا عرض کروں. بعض تو سہولت کی وجہ سے ہو جاتی، بعض انکشافات ہوتے ہیں کہ بھائی یہ تو بالکل نیا تلفظ ہے، اور آدمی اگر ان سے کہے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ آج کل غلطی کی نشاندہی جو ہے وہ بھی آپ کو معرض خطر میں ڈال دیتی ہے. بالکل. مونا جی، میرا جو ایک سوال میرے ذہن میں اکثر آتا ہے کہ جیسے کہ اردو کو ہم لشکری زبان کہا جاتا ہے، ظاہر آمیزش بہت ساری زبانوں کی. تو اس سلسلے میں میرا جو سوال ہے وہ ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب تشریف رکھتے ہیں یہاں. آنر ہے ہمارے لیے کہ سر ہم آج آپ سے بات چیت کر رہے ہیں. عربی زبان ظاہر قرآن پاک کی زبان ہے، اور الحمدللہ ہم لوگ سراخوں پہ رکھتے ہیں اسے. تو عربی زبان میں آپ کا جو کام ہے ہم سب کے سامنے ہے. سر میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ عربی میں جب عربی کا عمل دخل شروع ہوا اردو میں، تو وہ کون سا وقت تھا، وہ کون سے حالات تھے، یا وہ کون سا ایرا تھا جب باقاعدہ اردو میں عربی داخل ہو رہی تھی اور اس کو پینیٹریٹ بھی کر رہی تھی، اور اس کو ایک طرح سے سمجھے کہ فائدہ بھی پہنچا عربی سے اور مختلف زبانوں سے. لیکن میرا خاص طور پہ یہ سوال ہے کہ عربی کا جو ہے وہ اردو میں عمل دخل کیسے ہوا اور کس حد تک ہوا؟ جی بہت شکریہ. جیسے کہ افتخار عارف صاحب نے فرمایا ہے، میں بھی آج گفتگو کا آغاز تو اسی سے کرنا چاہوں گا کہ ہمارے لیے آج کا دن یوم ولادت بانی پاکستان کا ہونے کی حیثیت سے بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے اس مناسبت سے آج یہ پروگرام کیا. اور دوسری بات جو انہوں نے فرمائی تھی افتخار صاحب نے، اس کی طرف بھی تھوڑا سا اشارہ میں بھی کر دوں کہ اردو کے بارے میں فیصلے پاکستان بننے کے بعد نہیں ہوئے. بانی پاکستان نے بھی اردو کے بارے میں 1948 میں ڈھاکہ میں جو کچھ فرمایا، اس سے بہت پہلے سے بھی وہ یہ فرماتے چلے آ رہے تھے. اور بلکہ اگر ہم اپنی ہم قومی جو جد و جہد ہے اس پر اگر نظر ڈالیں ماضی میں، تو دو لسانی جو مسئلہ تھا وہ دو قومی نظریے سے بھی پہلے پیدا ہوا تھا. یعنی سر سید کے زمانے میں پہلی مرتبہ غالباً 1867 کے لگ بھگ پہلی بار یہ بات سامنے آئی کہ مدراس میں ہندوؤں نے باقاعدہ ایک ایجیٹیشن کی
اور یہ مطالبہ کیا کہ عدالت میں اور اسی طرح جو دیگر محکمے ہیں ان کے اندر بھاشا کو رواج دیا جائے، دیوناگری کو رواج دیا جائے رسم الخط کے طور پر، اور عربی کا اردو کا تسلط ختم کیا جائے کیونکہ یہ مسلمانوں کی زبان ہے۔ تو سر سید نے بڑی کوشش سے اس کو دبایا، مگر انہوں نے اسی زمانے میں یہ بھانپ لیا کہ یہ اب ختم نہیں ہوگا، اور انہوں نے مدراس کے جو کمشنر تھے اس زمانے میں انگریز مسٹر شیکسپیئر، ان سے کہا کہ میں اب آئندہ ہندو مسلم اتحاد نہیں دیکھتا، اور یہ تفریق جو آج زبان کے نام پر شروع ہوئی ہے یہ بڑھے گی، اور جو زندہ رہے گا وہ دیکھے گا۔ یہ ان کے سر سید کے الفاظ تھے، جو زندہ رہے گا وہ دیکھے گا۔ تو اس کے بعد واقعی پے بپے یہی ہوا، حتیٰ کہ گاندھی جی نے بھی ایک موقع پر یہ کہہ دیا کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے اور قرآن کے رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ اچھا، یہ چیزیں عجیب بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس کا آغاز نہیں کیا تھا، انہوں نے اردو کو اپنی اصل میں بر صغیر کے اندر پیدا ہونے والی اور پھلنے پھولنے والی ایک ایسی زبان جس میں کسی مذہبی افتراق کا دخل ہی نہیں تھا وہ تصور کیا، اور اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرنے والے، اس میں شامل ہونے والے لوگ ہیں، ان میں آپ دیکھیے کتنے ہندو نام آتے ہیں۔ یعنی آپ شروع سے دیکھ لیں، چکبست ہوں، سرشار ہوں، جی پریم چند ہوں، پھر اس کے بعد کرشن چندر ہوں، فراق گورکھپوری ہوں، جوش مل سیانی ہوں، ارش مل سیانی ہوں، یعنی تلوک چند محروم، یعنی بہت لوگ ہیں جنہوں نے اردو میں بہت قابل قدر ان کی عطا ہے، اور وہ مسلمان نہیں تھے۔ چنانچہ یہ عجیب بات ہے کہ مسلمانوں نے کبھی اردو کو یہ کہہ کر انہوں نے بات کا آغاز نہیں کیا تھا کہ یہ ہماری زبان ہے، یہ ہندوؤں نے آغاز کیا اس بات کا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ چیز طے ہو گئی کہ اردو کا تعلق مسلم تہذیب سے، آغاز میں سر سید سے لے کر اگر آپ اکبر الہ آبادی تک بھی آئیں تو اکبر الہ آبادی کی مجھے ایک یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے بڑی کوشش کی اس زمانے تک لوگوں نے کہ بھائی یہ آپ چھوڑ دیں، نہ عربی کا تسلط ہونا چاہیے نہ سنسکرت کا تسلط ہونا چاہیے، اور اردو رہنی چاہیے۔ تو ان کا وہ جو ہے اکبر نے کہا تھا کہ اردو میں جو سب شریک ہونے کے نہیں، اس ملک کے کام ٹھیک ہونے کے نہیں، ممکن نہیں شیخ امرؤ القیس بنے اور پنڈت جی والمیک ہونے کے نہیں۔ تو یہ انہوں نے یعنی بہت کوشش کی، مگر آہستہ آہستہ یہ خلیج بڑھتی چلی گئی، اور تقسیم سے پہلے ہی ہندوؤں نے سنسکرت کی بھرمار اس میں شروع کر دی۔ اچھا، جہاں تک عربی کا تعلق ہے جو آپ نے سوال فرمایا ہے، میرے خیال سے عربی کا غیر ضروری تسلط تو کبھی بھی نہیں رہا اردو میں۔ اردو میں عجیب سی دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ کبھی بھی سرکاری سرپرستی اس کو اپنی پیدائش سے لے کر آج تک کبھی سرکاری سرپرستی اس کو حاصل نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے جب مسلمانوں کی حکومت تھی تو اس وقت فارسی کو تسلط زیادہ تھا، عربی کا اثر پڑا تھا جب محمد بن قاسم یہاں آئے تھے، لیکن وہ عربوں کی وساطت سے اسلام کی یہاں پر جو آمد تھی اس کا وقفہ بہت طویل نہیں ہے، اور محمود غزنوی کی وساطت سے جو آمد تھی اس کا پھر بہت طویل اثر رہا، چنانچہ فارسی کے اثرات عربی سے زیادہ رہے، بلکہ جو یہاں کی ہماری مقامی زبانیں تھیں ان کے اثرات ان دونوں سے بڑھ کر تھے۔ چنانچہ ایک زمانے میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ فرنگ آصفیہ کا تجزیہ کیا گیا تھا، تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر عربی اور فارسی کا تناسب ہندی الفاظ کے تناسب سے بہت کم تھا، اردو میں مستعمل ہے۔ اچھا، اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستان بننے کے بعد اتنا تو ضرور ہوا کہ ہم نے وہ الفاظ جو جناتی قسم کے انہوں نے سنسکرت سے لا کے ہندی زبان میں ڈالے، ہم نے ویسے تو نہیں ڈالے پھر بھی، لیکن خیر ہماری شناخت میں
کچھ نئی چیزوں کے لیے عربی کے الفاظ لائے گئے، مگر عربی کا اب بھی شاید اردو کی بنیادی ساخت میں اتنا عمل دخل نہیں ہے جتنا فارسی کا ہے۔ اور اب تو ہمارے زمانے میں تو اب انگریزی کا دخل زیادہ ہے، اور جیسے کہ افتخار بھائی نے فرمایا کہ اردو کے مزاج نے کبھی یہ کہا بھی نہیں کہ انگریزی کا کوئی لفظ اس میں نہ آئے۔ آپ سر سید کی تحریریں دیکھ لیں، مولانا حالی کی تحریریں دیکھ لیں، خود بابا اردو مولوی عبدالحق صاحب کی تحریریں دیکھ لیں، اس میں بے تکلف انہوں نے انگریزی کے لفظ اردو رسم الخط میں استعمال کیے، اور اس کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ان تمام یعنی پاس ہونا، فیل ہونا، یونیورسٹی، کالج، تھرمامیٹر، ریڈیو، ٹیلی ویژن، ان سب الفاظ کو نکال کے پھینک دیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو لیکن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اب ہم اپنے رنگوں کے نام ہی بھول جائیں۔ بالکل، یعنی اب میں دیکھتا ہوں کہ نئی نسل ہے وہ ریڈ اور بلیک اور یلو یہ استعمال کر رہی ہے، وہ اس سرخ سبز زرد کہنے سے کیا چیز مانے تھی۔ اب آہستہ آہستہ عام آدمی تو کیا رنگریز بھی نہیں جانتا کہ دھانی رنگ کیا ہوتا ہے۔ صحیح بات، صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس کو آپ انگریزی میں بتاتے ہیں، وہ رنگ وہ جو بڑے ہمارے لیے غیر مانوس الفاظ ہیں ان کو تو سمجھ لیتا ہے، لیکن جو ہمارے ہاں حالانکہ جتنی رنگوں کی بہار اردو میں ہے اتنی انگریزی میں نہیں ہے۔ صحیح، اس قدر اس کے باریک فرق ہمارے یہاں ہے، اگرئی رنگ کون سا ہے، کاہی رنگ کون سا ہے، کاسنی رنگ یا ارغوانی رنگ یہ کون سا ہے۔ تو یہ الفاظ اب ہمارے یہاں سے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ جو بھی چیز آپ استعمال نہیں کرتے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے اردو کی گنتی اب بالکل ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب یعنی 64 65 کوئی نہیں کہتا، اب وہی 64 65 ہی کہتے ہیں، دکاندار بھی یہی بولتا ہے۔ اچھا، جتنے آپ کے سائن بورڈ ہیں وہ اول تو اردو رسم الخط میں کم ہوتے ہیں ہمارے یہاں پاکستان میں، اور اگر ہوں بھی تو وہ الفاظ انگریزی کے ہوتے ہیں۔ بہت شاذ آپ کو کوئی سائن بورڈ اب ایسا ملتا ہے جو اردو کی زبان میں لکھا ہوا ہو اور لفظ بھی اردو کے ہوں۔ اچھا، یہ چیز بدقسمتی سے ہم نے پاکستان بننے کے بعد اس کو زیادہ بڑھایا، حالانکہ جب پاکستان بنا تھا اس وقت صورتحال یہ نہیں تھی۔ جیسے کہ افتخار عارف صاحب فرما رہے تھے، ایک تلفظ کی اصلاح کے لیے لوگ موجود ہوتے تھے، اور واقعی ریڈیو سے نشر ہونے والی، کیونکہ آغاز میں تو ریڈیو ہی تھا، وہ سند ہوتی تھی دوسروں کے لیے، ایک ٹریننگ ہوتی تھی ساتھ ساتھ۔ اچھا، پھر یہ بھی تھا کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ لکھنؤ یا دہلی کا ہی کوئی آدمی لائیں تو وہ صحیح اردو بولے گا۔ یعنی اب ہمارے یہاں دیکھیے ذوالفقار بخاری صاحب بڑے مستند تھے، انہوں نے جس طرح سے مرثیہ پڑھ کے دکھایا، جو تلفظ اختیار کیا، اسی طرح سے صوفی تبسم تھے، عابد علی عابد تھے، چراغ حسن حسرت تھے، یہ لوگ اردو سپیکنگ تو نہیں تھے۔ اچھا، آج بھی یہ کوشش کی جانی کہ کسی بھی علاقے کا آدمی ہو، چاروں صوبوں میں سے کسی بھی صوبے کا ہو، لیکن جو شخص کسی پروگرام کو ایک ایسے چینل پہ پیش کر رہا ہے جو عوام تک پہنچے گا، اس کی اپنی اردو کا لہجہ معقول حد تک درست ہونا چاہیے اور تلفظ بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ لیکن اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ شاید اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ چینلز اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ آپ کو اتنے لوگ جو مناسب طور پر زبان کو استعمال کر سکتے ہوں اتنی بڑی تعداد میں اب مل نہیں سکتے، لہٰذا جو بھی آدمی ہے وہ غنیمت ہے، بس ٹھیک ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو ان تمام حوالوں سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں نہ تو اب ان کی ضد میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم موٹے موٹے عربی فارسی کے لفظ اس میں ضرور ڈالیں، اور ہم کوشش کیا کریں گے، ہمیں تو اب یہ الفاظ آتے بھی نہیں ہیں۔ تو ہمارے ہاں اصطلاحات بھی بنی، یہ جو اکثر شکوہ کیا جاتا ہے کہ جی اردو میں کام اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ہمارے پاس تو اصطلاحات ہی نہیں ہیں، یہ بڑی حد تک غلط ہے، بڑی حد تک غلط ہے۔ یعنی حیدرآباد کے عثمانیہ یونیورسٹی کے زمانے سے لے کر، اور خود افتخار صاحب تشریف رکھتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ خود مقتدرہ قومی زبان کے زیر سایہ جو کام ہوا
اس میں جہاں تک کتابوں میں تحقیق کا تعلق ہے ہم نے بے شمار اصطلاحات بنا کے محفوظ کی ہیں، اور وہ اصطلاحات عملاً جامعہ عثمانیہ میں استعمال بھی ہوتی رہی ہیں. اور شروع میں ہمارے پاس وہ لوگ تھے، وہ سلیم الزمان صاحب ہوں اور کئی جو ہے ہمارے پرانے لوگ، جنہوں نے سب کچھ اردو میں پڑھا تھا، اردو کی اصطلاحات میں سائنس پڑھی تھی، کیمیا درست ہے یا فرمایا سر آپ نے. جی کیونکہ جیسے ہمارے یہاں آپ دیکھیں، ہمارے جی سوری میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں دیکھیں جیسے کہ یہاں پہ گرینڈ فادر گرینڈ مدر، اس کے بعد جی ایکسپلین کرنا پڑتا ہے کہ فادر سائڈ پہ ہیں یا مدر جی سائڈ پہ ہیں. ہمارے یہاں تو نانی کہہ دیے تو پتہ چل گیا کون ہے. حتیٰ جی کہ اگر آپ دیکھیں چچا سے پتہ چل جاتا ہے کہ باپ کے چھوٹے بھائی، تایا سے پتہ چل جاتا ہے باپ کے بڑے بھائی. تو ہمارے یہاں جی تو جی رشتوں تک کے اتنے الفاظ موجود ہیں کہ ہمیں جی غیر زبان کے الفاظ کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ استعمال نہ کریں جیسے کہ آپ نے فرمایا، جی کیونکہ اردو کا دامن اتنا زیادہ وسیع ہے کہ ہم اس کو جی قبول کرتے رہتے ہیں. لیکن جیسے افتخار صاحب نے کہا کہ خوبصورت چہرے تو لا کے بٹھا دیے ہیں لیکن خوبصورت زبان سے بنا بلد ہے. بالکل صحیح. اس کا اہتمام یقیناً ہونا چاہیے، اور آگے ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا. مگر بالکل مجھے ایک بات کی وجہ سے میں پر امید ہوں، وہ یہ ہے کہ اردو کے اندر کوئی ایسی داخلی صلاحیت موجود ہے کہ اس نے دنیا بھر میں اپنا دائرہ اثر مستقل پھیلایا ہے، اور بغیر کسی سرکاری سرپرستی کے پھیلایا ہے. جی اور دوسری چیز جو اب ہمیں پر امید کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہی جو ہمارے الیکٹرانک ذرائع ہیں، ان میں کچھ لوگوں نے محنت کر کے اب اردو میں میسج کرنے کا اور اردو میں کمپوز کرنے کا یہ سب اہتمام کر دیا ہے. کیونکہ جو رسم الخط ہے وہ ایک بہت بڑی وہ اس کی حیثیت ہے. وہ زبان جب کو سے زندہ رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے. ویسے ہاں بالکل ویسے بھی اردو بہت ہی سخت جان زبان ہے، نہیں، بہت تمام سخت تر ہے، وہ نشیب و لیکن فراز کے ساتھ اگر ہوتی. ہم رومن میں ہی اردو لکھتے رہے تو جی اردو مسخ ہو جائے گی. اب دیکھیے ترکی ہے، ترکی میں جب سے یہ تجربہ ہوا کہ ترکی زبان جو ہے وہ رومن حروف میں لکھی جائے گی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ قومی سطح پر حافظہ گم ہو گیا ہے. یعنی اب جو ترک ہے، ایک نوجوان ترک، وہ اب اپنی ہی مسجدوں میں جا کر ہم پاکستانیوں سے پوچھے گا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. اوہ، اس لیے کہ اس کو جب آپ بتائیں گے تو اسے معلوم ہو جائے گا یہ فلاں چیز لکھی ہوئی ہے، لیکن وہ خود اپنے ورثے کو پڑھنے کے لائق بھی نہیں رہا. تو رسم الخط بہت اہم چیز ہے، یہ ایک بالکل ریڑھ کی ہڈی ہے. اس کا بالکل. تحفظ بہت ضروری ہے، اور ہمیں الیکٹرانک ذرائع میں اردو رسم الخط کا احیاء کرنا اور اس کو رواج دینا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ سر، آپ لیکن کی باتوں سے بہت ہی مفید جو ہے معلومات حاصل ہوئی. عرفان، آپ کس طرح پروگرام کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں؟ کوئی شعر شاعری کا سلسلہ یا کچھ اور سوالات؟ نہیں، ابھی میں ایکچولی میرے ذہن میں ابھی بھی کچھ سوالات ہیں، اور میں مطلب جو ہمارا اس وقت پینل ہے، جو شخصیات یہاں جلیل موجود علی ہیں، صاحب سے آپ بالکل کس طرح بالکل. سے آپ کریں گے سوال؟ میں جلیل صاحب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا جو ہمیشہ میرے ذہن میں رہتا ہے، اور وہ یہ کہ زبان اردو میں خصوصاً شاعری کے صنف میں آپ کسی سے بات کریں، میر، غالب، اقبال، فیض آج بھی زندہ ہے. کیا وجہ ہے کہ آج کے زمانے میں کوئی میر، غالب، اقبال یا فیض جنم نہیں لیتے، اور کیا وجہ ہے کہ ہم پرانے ہی بتوں کو پوجے جا رہے ہیں؟ اچھا، میرا مقصد بالکل یہ نہیں ہے کہ ان اساتذہ کا وہ مقام نہیں، وہ تو مقام ہے ان کا، لیکن اب کیا وجہ ہے کہ ماضی قریب میں بھی کوئی ایسا نام ہمیں اس طرح نظر نہیں آتا جس کو ہم میر کے طور پہ استعمال کر سکیں، مثال دے کے، جس کو ہم غالب کے طور پہ استعمال کر سکیں، مثال دے کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرفان صاحب، آپ کے اس سوال کا میں جواب دیتا ہوں، لیکن مجھے پاکستان میں اردو کی صورتحال کے حوالے سے بھی کچھ کہنا ہے. سب سے پہلے آپ کے اس سوال کا جواب دیتا ہوں، اس کے بعد اس طرف آتا ہوں. آپ نے پہلے تو یہ جو فہرست بنائی ہے غالب، اقبال اور فیض کی، یہی تھوڑی سی محل نظر ہے، کیونکہ فیض صاحب تو خود کہہ چکے ہیں کہ بھئی 18ویں صدی کا بڑا شاعر جو ہے وہ میر ہے،
اور 19ویں صدی کا بڑا شاعر غالب ہے اور 20ویں صدی کا بڑا شاعر اقبال ہے، اور ہم تو کہیں بہت پچھلی صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس بات کا ذکر انہوں نے ایک مرتبہ نہیں، بہت مرتبہ اپنی گفتگوؤں میں اور اپنی تحریروں میں بھی کیا۔ پھر یہ ہے کہ اقبال کے بعد جو بہت ہی اہم شاعر ہمارے سامنے آتے ہیں، ان میں نور میم راشد اور مجید امجد، یہ دو نام ایسے ہیں جن سے کسی طرح صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ فیض صاحب کو اگر ذرا سیفلی گفتگو کریں تو میرے خود بھی فیض صاحب بہت پسندیدہ شاعر ہیں، مگر اس کیلیبر پر وہ بھی نہیں آتے یہ جن کا نام میں نے لیا، مجید امجد کا اور نور میم راشد کا، اس لیے کہ فیض صاحب کے موضوعات بہت محدود ہیں۔ لیکن فیض صاحب اقبال کے بعد میرا خیال ہے کہ یہ بات درست ہے کہ بہت مقبول شاعر ہیں سب سے۔ تو رہی بات یہ کہ بھی اب کیوں نہیں پیدا ہوتے غالب میر اور اقبال کی طرح کے لوگ، تو یہ صرف ہماری اردو کی ادبی روایت کے ساتھ نہیں، دنیا بھر کی ادبی روایتوں کے ساتھ یہ ہے کہ جب ہوموجینس سوسائٹی ہوتی ہے، متجانس جسے ہم کہتے ہیں، تو اس وقت ویسے تو وہ کہتے ہیں نا کہ جینیس کی پیدائش کی کوئی منطق نہیں ہے جسے ہم ٹریس کر سکیں، لیکن جو ہم آبزرویشن ہماری میں یہ بات آتی ہے کہ جب معاشرے جو ہیں وہ سمپل ہوتے ہیں اور ایک مستحکم ان کی تہذیبی اور ثقافتی وجود موجود ہوتا ہے، تو اس وقت اس طرح کے کلاسیکل لوگ جو ہیں پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے ہم کہیں کہ جی اب شیکسپیئر کیوں نہیں اور آتے پیدا، تو اس طرح کی بات ہے۔ تو یہ لوگ جینیس لوگ تھے، یہ قدرت کا کرشمہ ہوتے ہیں، اور ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا یہ کب کوئی پیدا ہو جائے۔ تو اب جب سوسائٹی ہیٹروجینس ہو جاتی ہے، غیر متجانس ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے شعبے بن جاتے ہیں۔ پھر کسی اسپیکٹ میں کوئی ایک جو کریٹر ہے وہ زیادہ کام دکھا رہا ہوتا ہے، کسی دوسرے پہلو میں کوئی دوسرا دکھا رہا ہوتا ہے، کسی تیسرے میں کوئی تیسرا دکھا رہا ہوتا ہے۔ لیکن بہر صورت یہ جو تہذیب کا فکر کا سفر ہے وہ رکتا نہیں ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کی جو غلبہ ہے اس نے آہستہ آہستہ اس طرح کی ایک کریٹو فنون کو ذرا پیچھے کر دیا۔ تو اس کے باوجود دنیا کے دوسرے لٹریچرز کی جو ہم پڑھتے ہیں، روایات دیکھتے ہیں، خاص طور پر میں پوئٹری کی بات کرتا ہوں کیونکہ اس کے ترجمے ورجمے ہم پڑھتے رہتے ہیں، تو اس میں جتنا ملٹی ڈائمینشنل اور جتنا پوٹنٹ ہمارا شاعری ہے وہ بہت کم دیکھنے میں آتی ہے۔ صرف یہ ہے کہ اس کے ہم اچھے مترجمین اگر آپ کو مل جائیں تو آپ دنیا کو یہ دکھا سکیں کہ بھی اردو میں کس درجے کا کام ہو رہا ہے۔ تو ہم جب ترجمے پڑھتے ہیں تو پتہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیا موضوعات کا لیول کیا ہے، ایکسپریشن کا لیول کیا ہے۔ تاہم یہ تو بات ہو گئی آپ کے اس پہلے سوال کی۔ اب جو پاکستان میں اردو کی صورتحال ہے اس کے بارے میں کچھ اپنا اضافہ کرنا چاہتا ہوں تھوڑا سا۔ جو دوستوں نے باتیں کی بہت قیمتی باتیں ہیں اور بہت اہم باتیں ہیں، اور وہ اردو کے مقدمے کے حوالے سے وہ ساری باتیں ہمارے نئی جنریشنز تک پہنچنی چاہیے اور بڑی مفید باتیں ہیں۔ لیکن جو اصل مسئلہ ہمارے پاکستان میں اردو کے آگے نہ آ سکنے کا ہے، اس میں دو وجوہات، بہت بڑی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ اس کی ہے طبقاتی اور دوسری وجہ اس کی ہے سیاسی۔ تو سیاسی وجہ کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے طبقاتی وجہ سے ہی جوڑ سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اردو ایک ایسی زبان ہے پاکستان میں جو کسی ایک علاقے کی زبان نہیں ہے، مگر جو ہماری ساری پاکستانی زبانوں کے ساتھ ہم آہنگ ہے، اور پاکستان یعنی کراچی سے لے کر لنڈی کوتل تک اور خنجراب تک وہ سمجھی اور بولی جاتی ہے۔ اب ایسی زبان اگر کسی قوم کو میسر ہو جو لنگوا فرانکا بن سکے اور جو ہر جگہ سمجھی اور بولی جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے یہ جیسے ابھی اشارہ کیا افتخار صاحب نے کہ بھی ہمارے سیاسی قائدین کو اور ہمارے مذہبی قائدین کو کسی بھی پاکستان کے علاقے میں جائیں تو اردو زبان کا سہارا لینا پڑتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ بات ساری اپنی کرنی پڑتی ہے۔ اور تحریک پاکستان کی بھی جو بڑی مرکزی زبان تھی وہ اردو ہی تھی۔ لیکن اب یہ طبقاتی مسئلہ یوں ہے کہ ہمارے یہاں جو پاور کلب ہے، جو ہمارے
मुक़्तदर तबकात हैं वो अंग्रेज़ी के ज़रिए से अपना इक़्तिदार कायम रखते हैं, और वो ये नहीं चाहते कि ग्रास रूट से लोग जो हैं वो टैलेंट जो है वो ऊपर आए और अपना हिस्सा तलब करें। इसलिए कि जो आसानी दुनिया भर की तहकीकात आपको ये बताती हैं कि जो ज़ुबान मादरी ज़ुबान या मादरी ज़ुबान से करीब तर जो ज़ुबान होती है उसी के ज़रिए से आपका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बरूए कार आता है। मगर हमारे यहाँ इन साइंटिफिक सारी रिसर्चेस को बिल्कुल एक तरफ छोड़ दिया गया हुआ है, और वो जो गलबा है, इक़्तिदार है, आप देखें कि हम उर्दू कंपलसरी इंटर तक पढ़ाते हैं, बीए तक ऑलरेडी हम अंग्रेज़ी जो है वो कंपलसरी पढ़ा रहे हैं। तो हमने तो सरकारी तौर पर भी एजुकेशन में भी अंग्रेज़ी को तो पहले से ही हमने बीए तक लाजमी करार दे रखा है। अच्छा, उसके बाद जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की ज़ुबान होती है वो स्पेसिफिक इस्तिलाहात पर मबनी होती है। अब अंग्रेज़ी के किसी लिटरेचर के बंदे को आप फिज़िक्स की किताब दे दें तो क्या वो समझ लेगा, या उसे बायोलॉजी की किताब दे दें तो वो समझ लेगा, या इसी तरीके से उसे आप बॉटनी की किताब दे दें, केमिस्ट्री की किताब दे दें, नहीं। सिर्फ अंग्रेज़ी आ जाने से तो वो ये मुख्तलिफ डिसिप्लिन जो हैं उनको समझने की इस्तेदाद पैदा नहीं कर सकता। तो वो है टर्म्स का मसला। तो टर्म्स ज़बान नहीं होते, क्योंकि ज़बान तो आपको आ रही है, अंग्रेज़ी ज़बान तो आपको आ रही है। फिर अंग्रेज़ी लिटरेचर का बंदा जब फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वगैरह नहीं समझ सकता, इसका मतलब है कि ज़बान का मसला नहीं, वो टर्म्स का मसला है। तो टर्म्स, साइंटिफिक टर्म्स तो आप इंटरनेशनल टर्म्स रख सकते हैं, आपको तो 1 मिनट लगता है उर्दू में स्विच ओवर करने में। यानी पहले ही हमारी यूनिवर्सिटियों में, हमारे कॉलेजों में उस्ताद जो हैं वो लेक्चर देते देते जब ज़्यादा रवानी में आते हैं तो कंसेप्ट्स को उर्दू में समझाना शुरू कर देते हैं, सिर्फ टर्म्स अंग्रेज़ी की बोल रहे होते हैं। या बच्चे जब यूनिवर्सिटी के आपस में डिस्कस करते हैं तो वो उर्दू ज़ुबान में ही डिस्कस कर रहे होते हैं, सिर्फ टर्म्स अंग्रेज़ी की बोल रहे होते हैं। तो हम तो कहते हैं कि भाई अगर आप इंटरनेशनल जो इल्मी प्रोसेस है उसके साथ मुंसलिक रहना चाहते हैं तो बेशक ये जो फिज़िकल साइंसेस हैं उनकी टर्मिनोलॉजी को तो तर्जमा करने की भी ज़रूरत नहीं है, उसे आप एज इट इज़ कबूल कर लें और उसे लिखें, उर्दू में भी लिखें, साथ अंग्रेज़ी में भी लिखते हैं बेशक। तो आपका तो कंटेक्ट रहेगा। अंग्रेज़ी आपको बीए तक आती है, टर्म्स आप जो हैं वो आप वही अपने डिसिप्लिन वाली इस्तेमाल करते रहें, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन इससे जो असल मसला पैदा होता है वो मसला ये पैदा होता है कि क्रिएटिविटी बढ़ना शुरू हो जाती है, आपकी क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट्स बढ़ना शुरू हो जाती है, और उससे फिर निचली तबकात से लोग जो हैं वो ऊपर उठना शुरू कर देते हैं, और उसके नतीजे में वो जो डोमिनेशन है एक पावर क्लब की और बालादस्त तबकात की वो कायम नहीं रहती। एक तो ये रिजर्वेशन है, और इसकी वजह से बाकायदा सरकारी तौर पर उर्दू के मयार को बतदरीज सतही किया गया है। यानी जिस तरफ खुर्शीद रिजवी साहब ने भी इशारा किया कि हमारे अब निसाब जो है हमारा वो इस वक्त जो इंटर के लेवल पर पढ़ाया जाता है वो किसी वक्त 8वीं के जमात के लेवल पर पढ़ाया जाता था, 10वीं जमात के लेवल पर पढ़ाया जाता था। तो इससे क्या होता है कि तालिब इल्मों में एक उर्दू के खिलाफ एक रिजेंटमेंट सी पैदा होती है, वो इसे कोई बहुत ही सती किस्म की चीज़ समझते हैं। जब कंटेंट ही नहीं उन्हें देंगे आप तो वो किस तरीके से उसके बारे में सीरियस होंगे। अब हमारा बालादस्त तबकात का मसला है, थोड़ा सा कल्चरल मसला है, क्लास का मसला है। उनके घरों में अंग्रेज़ी बोली जाती है, उर्दू में बच्चा बोले तो वो फिक्रमंद हो जाते हैं कि इसको क्या हो गया, ये उर्दू में बात कर रहा है। तो उसके नतीजे में अब उनको जब compete करना पड़ता है तो वो उर्दू को एक वक्त ही नहीं देते। यानी अपने टाइम टेबल में जो मुख्तलिफ मज़ामीन की तैयारी का उन्होंने रखा होता है, उर्दू के लिए उनके पास कोई वक्त नहीं होता। तो इसके नतीजे में उर्दू में उनके नंबर कम आते हैं। तो लिहाजा बालादस्त तबकात ने ये किया कि उन्होंने किया कि ऑब्जेक्टिव सवालात जो हैं वो अब लिटरेचर में डाल दिए कि हमारे बच्चे जो हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव सवालात के जवाब दे के नंबर हासिल कर लें। अब ज़ाहिर है ज़बान ऑब्जेक्टिव सवालात के साथ क्या ताल्लुक, ज़बान का तो एक्सप्रेशन के साथ ताल्लुक होता है। तो इस तरीके से बाकायदा यानी ये जो आप समझें मुक्तदरा बनाई गई है जिसके इफ्तिखार साहब भी 2-3 दफ़ा रह चुके हैं,
اس میں یعنی جہاں وہ کتابیں جتنا کام ہو چکا ہے وہ کام بھی پبلسائز نہیں ہوتا، لوگوں تک نہیں پہنچتا، یعنی وہ کتابیں ساری کی ساری وہیں ڈمپڈ ہیں. اس لیے کہ میں 20 مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں کہ آپ کے سرکاری ادارے جو اردو میں ٹرانسلیشنز کر رہے ہیں یا جو ٹرمز بنا رہے ہیں، وہ کتابیں پاکستان کی ساری سرکاری لائبریریوں میں پہنچنی چاہیے. یہ کس کا کام ہے؟ یہ سرکار کا کام ہے. لیکن وہ اس لیے نہیں پہنچائی جاتی یا بندوبست اس کا نہیں کیا جاتا کہ اس سے اردو کا مقدمہ مضبوط ہوتا ہے. اگر لائبریریوں میں اردو میں ٹرانسلیشنز موجود ہوں، سائنٹیفک سبجیکٹس کی اور ٹرمینالوجی موجود ہو، تو جگہ جگہ جو بحث ہوتی ہے اس کا جواب وہیں سے فراہم ہو جاتا ہے کہ دیکھیے آپ کہتے ہیں نہیں ہے، کیا کچھ نہیں اردو میں ہو چکا. پھر میں آپ کو ایک پرسنل آبزرویشن اور مشاہدہ بتاتا ہوں واقعہ کا. ڈاکٹر وحید قریشی صاحب جو تھے وہ ضیاء الحق کے زمانے میں اردو کی کمٹمنٹ میں یہاں مقتدرہ میں آئے تھے. انہوں نے اردو کو ایک تحریک بنا دیا. یہاں وہ مختلف ڈپارٹمنٹس میں جاتے تھے، ان کو کہتے تھے جی آپ کی کون سی نوٹیشنز ہیں، ہم ان کو اردو میں کر دیتے ہیں. آپ کے کون سے فارم ہیں، ان فارموں کو ہم اردو میں کر دیتے ہیں. تو اس طریقے سے وہ ایک موومنٹ سی بن رہی تھی. اور اسی زمانے میں مختلف ضلعی زبانیں، مدرسے زبانیں دفتری بنائی گئیں. میں بھی یہاں راولپنڈی کا اس کا ممبر تھا. اس کی صرف 2 میٹنگز ہوئیں. جب دیکھا سرکار نے کہ بڑی تیزی کے ساتھ لوگ اردو ٹائپ رائٹر سیکھنے کی طرف مائل ہو رہے ہیں اور اردو کو فروغ مل رہا ہے، تو وہ گھبرا گئے. اور مجھے یاد ہے اچھی طرح سے کہ اجلال حیدر زیدی نے، جو ہمارے سیکریٹری خارجہ ہوتے تھے، انہوں نے ایک سیمینار میں یعنی ایک طرح سے ڈاکٹر وحید قریشی کو ڈانٹ دیا. انہوں نے کہا کہ یہ تیزیاں مت دکھائیں، آپ اس طرح سے نہیں ہوتا. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس کے بعد جب انہیں ہٹایا گیا اور جمیل جالبی صاحب جب مقتدرہ کے چیئرمین کے طور پر آئے، تو انہوں نے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کر کے یہ کہا کہ جی میرا کام دفتر کی 4 دیواری کے اندر ہے. اردو کی تیاری کے لیے اسے نافذ کرنا یا نہ نافذ کرنا یعنی وہ سرکار کا کام ہے. گویا ایک طرح سے ان کے اس بیان میں ایک احتجاج بھی شامل تھا کہ سرکار کتنی سیریس ہے اردو زبان کو آگے لانے میں. اب آپ کے سامنے ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ، کورٹ کا عدالتوں کا فیصلہ موجود ہے کہ اس کو جلدی سے جلدی نافذ کریں. اس کو بھی کئی سال 2-3-4 سال ہو چلے ہیں، اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا. اب ہماری عدالتیں بھی دعویٰ کرتی رہتی ہیں کہ ہم جی کسی طرح کی کوئی سستی نہیں دکھاتے. تو کیا یہ جو اردو والا مسئلہ ہے، جو قومی مسئلہ ہے، اس کے بارے میں عدالت اپنے احکامات پر عمل کروا سکی ابھی تک؟ تو اس لیے پھر میں آپ کو ایک واقعہ بتا دوں، بات ذرا لمبی ہو رہی ہے. وہ واقعہ یہ ہے کہ جب پنجاب میں غلام حیدر وائیں نے پنجاب پارلیمنٹ کے ذریعے سے پنجاب میں اردو نافذ کرنا چاہی، تو یہاں اسلام آباد میں بالادست طبقات کی خواتین اور افراد کی ایک چھوٹی سی جلوس نکلا. اس میں ہمارے پنجابی پیارے بھی کچھ شامل ہو گئے اور انہوں نے کہا جی پنجاب میں پنجابی ہونی چاہیے. اچھا، اب یہ سیاسی مسئلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یوں بنا کہ کبھی بھی انگریزی کے خلاف پنجابی کا کوئی جلوس نہیں نکلا. لیکن یہ کیا بات ہے کہ جب آپ اردو کو آگے لانے کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش کرنے کے لیے آمادہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو ہماری جو دوسری زبانوں والے لوگ ہیں وہ فوراً شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی آپ انگریزی کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہے، اردو کے ساتھ کیا جھگڑا؟ اردو کو اگر انگریزی کی جگہ ملتی ہے پاکستان میں تو ہماری دوسری ساری پاکستانی زبانوں کے لیے سپیس پیدا ہوتی ہے. آپ یہ اصول بنا سکتے ہیں، جیسے ابھی بائی لینگول مسئلے کا بھی ذکر ہوا، سہ زبانی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، زو زبانی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، لسانی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بیک وقت آپشن دے دیں بندے کو کہ وہ اپنی صوبائی زبان میں کو ذریعہ اظہار بنانا چاہتا ہے یا اردو کو بنانا چاہتا ہے، تو دونوں میں سے کسی کو وہ بنا لے، لیکن آپ اپنے وفاقی زبان اردو رکھیے. تو اس لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ اچھا حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہمارے تمام وہ شاعر ادیب شکار ہو جاتے ہیں بالادست طبقات کے استحصال کا، اور وہ نادانستگی میں ان کی حمایت کر جاتے ہیں. حمایت وہ یوں کر جاتے ہیں کہ وہ لکھتے اردو میں ہیں، اور دیکھیں اردو ان کی کریٹو زبان ہے. سب سے زیادہ عزیز ترین بندے کو اپنی کریٹیوٹی ہوتی ہے.
تو وہ اپنی اردو میں اظہار کرتے ہیں، لیکن جب اردو کے نفاذ کا مسئلہ آتا ہے تو وہ اپنے صوبائی زبان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں۔ ایک دفعہ احمد فراز صاحب نے اس طریقے سے بات کر دی کہ بھئی ہم پشتو میں کیوں نہ، تو میں نے کہا جی آپ پشتو میں بھی کریں، اردو میں بھی کریں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے انٹلیکچوئل جو ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہماری قوم کے پاس، ہماری قوم کے عوام کے پاس ایک ایسا مشترکہ ہتھیار موجود ہے جسے اردو زبان کہتے ہیں۔ کوئی بندہ میرے ساتھ بات کر لے کہ مارکسین اشتراکی پوائنٹ آف ویو سے اردو زبان کا پاکستان میں سارے ملک میں اس کا قابل قبول ہونا اشتراکی نقطہ نگار سے درست ہے یا نہیں؟ تو درست ہے، اس لیے کہ آپ کو ایک ایسی زبان ملی ہوئی ہے جو تمام عوام سمجھتے جانتے ہیں۔ میرا جو سوال ہے وہ تراجم کے حوالے سے ہے، افتخار عارف صاحب سے۔ افتخار صاحب، جیسے کہ آپ ماشاءاللہ کئی سرکاری اداروں سے آپ سربراہ رہ چکے ہیں، وابستہ رہ چکے ہیں، تو ایک سوال ایسا ہے جو اکثر میرے ذہن میں آتا ہے تراجم کے حوالے سے، کہ جو بھی مغربی ادب یا اور زبانوں کے کسی بھی ادب کے تراجم ہوئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو آنے والی نسل ہے اس نے کس حد تک اس سے فائدہ اٹھایا ہے، یا کس حد تک ان کو اثاثے کے طور پہ وہ استعمال کر سکتے ہیں اسے؟ کہ جیسے فرض کریں کہ مغربی ادب کے بہت مشہور تراجم ہم نے ہمیشہ پڑھے اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں، اس وقت بڑی کتابیں آیا کرتی تھیں بڑے بڑے ادیبوں کی، جو ہم نے اردو میں اس کے ترجمے پڑھے اور آج تک ہم کو وہ یاد ہیں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والی نسل اس سے فائدہ اٹھا سکے گی اور اطمینان بخش حد تک یہ کام ہوا ہے؟ اس میں یہ جو ہم لوگ جب بھی اردو کے سلسلے میں بات کرتے ہیں تو فوراً ادب کی طرف نکل جاتے ہیں۔ ادب جو ہے وہ زبان کا ایک اعلیٰ اور عرفہ شعبہ ہے، لیکن جو بڑا حصہ ہے وہ عوامی ذریعے اظہار کے طور پر اردو کے نفاذ کا اور اردو کے رواج کا اور اردو کے چلن کا ہے۔ جب یہی نہیں ہوگا تو ادب کیا پڑھا جائے گا اور کیا اس کے تراجم پڑھے جائیں گے؟ مگر ترجمے کا کام بہت ہوا ہے اور ابھی بھی ہو رہا ہے۔ ایک بات یہاں پر کہی جانی چاہیے کہ جو زبان انگریزی کو جو درجہ حاصل ہوا ہے بین الاقوامی سطح پر، یہ متفقہ طور پر یہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ مغرب کی زبان مغربی تہذیب کا غلبہ ہے اور اس کی زبان انگریزی ہے، چنانچہ سب پر انگریزی کا جاننا لازم آتا ہے، اس لیے کہ علم اور نالج جو ہے وہ اس میں سامنے آ رہی ہے۔ اور اب کیونکہ انگریزی پڑھی جا رہی ہے، اس لیے براہ راست لوگ انگریزی میں ترجمے پڑھ رہے ہیں، انگریزی ہی میں کتاب پڑھ رہے ہیں، انگریزی ہی میں ناول پڑھ رہے ہیں، انگریزی ہی میں شاعری پڑھ رہے ہیں۔ اس میں بہت کم ایسا طبقہ ہے کہ جو اب، لیکن اس کے باوجود ترجمے ہمارے ہاں ہر سال کتابوں پر ترجموں پر انعامات بھی دیے جاتے ہیں، مختلف خود اکادمی ادبیات پاکستان میں بھی اور دوسرے ادارے بھی، UBL وغیرہ والے اور دوسری جگہوں پر، اور سرکاری اداروں کے علاوہ ایک بات ترجمے کے سلسلے میں اب یہ بات کہہ دی جانی چاہیے کہ اردو کے نفاذ میں یا رواج میں یا سرکاری زبان کے قصے میں ایک آدھ اہم بات کرنی چاہیے، اور اس لیے کہ وہ ممکن ہے سوال اس پہ نہ ہو لیکن لوگ اسے جاننا چاہیں گے۔ پاکستان میں اردو کا رواج بحیثیت سرکاری زبان کے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، مگر یہ سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کل چاہیں تو کل اردو زبان نافذ ہو سکتی ہے، اگر نیت ٹھیک ہو اور اگر وہ سرکاری طور پر اس کی آمادگی کے اوپر متفق ہوں۔ بیوروکریسی جو ہے وہ اس میں مانع ہے، اس لیے کہ مجھے اس کا تجربہ ہے کہ اب جیسے اس وقت میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں اور میں کسی جماعت کا
गोया आदमी नहीं हूँ। बार बार वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि उर्दू में सब चीज़ें होनी चाहिए और सारी, वो खुद भी उर्दू में खिताब फरमाते हैं और वगैरह वगैरह। इसमें कोई सियासी माइलेज का किस्सा नहीं है, यानी कोई उससे फ़ायदा फौरी तौर पर हासिल नहीं होता, लेकिन आवाम तक पहुँचने के लिए उर्दू ही में गुफ्तगू होगी तो काम चलेगा। एक अंग्रेज़ी भी उनकी ब्यूरोक्रेसी की जो का हाल ये है कि क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी अंग्रेज़ी में सब लिखती पढ़ती है, और एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो अंग्रेज़ी से ICS से सिविल सर्विस मुंतकिल होके CSP हो गए थे, मगर वही मिजाज, वही तरबियत, वही कोर्सेज। नतीजा ये हुआ कि वो जो लोग आ रहे हैं, पहले तो लोग पैदा हो जाते थे कि भाई कुदरतुल्लाह शाहब और अल्ताफ़ गौहर और ग़ुलाम इसहाक़ खां, ये जो लोग हैं ये उर्दू में लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मगर खैर से अब जो सिविल सर्विस है उसमें उर्दू ज़बान और उर्दू अदब के जानने वालों की तादाद सिफर भी नहीं होगी। अब ऐसी सूरत अहवाल में वो राइज भी नहीं होने देते, और यानी खुद अपनी, उनसे कहा जाता है कि भाई आप अपने अमले को तरबियत दीजिए और नीचे तक हमेशा इसमें इतने बरस चाहिए, इतने बरस चाहिए, इतने बरस चाहिए। बाकायदा एक कमेटी वज़ीर आज़म ने तश्कील दी हुई है कि ये फैसला करे उर्दू कैसे नाफिज होगी, किन दर्जा बदर्जा बतदरीज क्या उनके मराहिल होंगे, उनका कोई इजलास नहीं हो पाता और कोई वो तय नहीं कर पाते, और छोटी छोटी मसलों में उलझे हुए होते, इसलिए कि इसमें नियतों का फेर है, वो नहीं चाहते। पहले उर्दू को सिविल सर्विस ने, ब्यूरोक्रेसी ने पहले उर्दू को अंग्रेज़ी से लड़ाया, और अब वो उर्दू को पाकिस्तानी ज़बानों से मुतसादिम करना चाहते हैं। और करना चाहते क्या है, वो गुफ्तगू होती है तो फिर फ़ौरन ही उर्दू की मजम्मत शुरू हो जाती, उर्दू के नाम पर होने वाली कॉन्फ्रेंसों में उर्दू पर मजम्मत होती। तो ये जो है, ये बिलाशुबा पाकिस्तान की तमाम ज़बानें काबिल एहतराम हैं, काबिल ताज़ीम हैं। अगर हम मगर हर ये भी जो मसला है ये भी देखा जाना चाहिए। मेरे देखते देखते एक शोशा छोड़ा गया मगरिब की तरफ से, और वो ये शोशा था कि एक तो लिंग्विस्टिक बुनियादों पर, लिसानी बुनियादों पर रियासत की तश्कील वगैरह का खस्सा डाला गया। उसके बाद एक किस्सा और डाला गया कि मदर टंग और नेशनल लैंग्वेज और मदर लैंग्वेज में कॉन्फ्लिक्ट डेवलप करके, मैंने देखा यूरोप में अपने क़याम के ज़माने में कि वो लोग जो पाकिस्तानी रहते थे तारिकीन वतन, जब उनसे सर्वे किया जाता था तो वो कहते थे, उनसे जब पूछा जाता था लैंग्वेज तो वो लिख देते थे उर्दू, और जो हिंदुस्तान के लोग थे वो हिंदी लिख देते थे, चाहे वो मुसलमान भी हों। अब क्या हुआ, जब उन्होंने लिखाना शुरू किया मदर लैंग्वेज, तो वो सिलसिला ख़त्म होता गया, इसलिए कि उर्दू स्पीकिंग तो बहुत कम लोग हैं जिनको आप उर्दू स्पीकिंग कहते हैं। तो उर्दू एक नेशनल लैंग्वेज थी, तो नेशनल लैंग्वेज का पाकिस्तानी ज़बानों से कोई तसादुम नहीं है, लेकिन सिविल सर्विस जो है वो इस तसादुम को हवा देती रहती है और हवा खड़ा करती रहती है। अच्छा, अब एक आजकल का ज़माना है कि मैं देखता हूँ कि बांग्लादेश का किस्सा, बार बार बांग्लादेश के तनाज़े में उर्दू का जिक्र किया जाता है कि कायदे आज़म ने ये कहा था और कायदे आज़म ने ये कहा था। कायदे आज़म ने बिल्कुल ये कहा था कि कौमी ज़बान उर्दू होगी, मगर उन्होंने ये भी कहा था कि हर सूबा जो है वो इस बात में आज़ाद है कि वो अपने लिए कौन सी ज़बान मंतखब करती है। अच्छा, फिर ये कि जैसे अभी कहा गया कि भाई ये भी तय हो गया कि बराबर की ज़बान होगी, दोनों बंगला भी बोली जाएगी और उर्दू भी बोली जाएगी। तो बजाय इसके छोटे छोटे मसाइल को तनाज़े की सूरत पैदा कर दी जाए, मुनाक़शे की सूरत पैदा कर दी जाए, उसको मिल बैठ कर तय कर लेना चाहिए। दूसरे मुल्कों में मसलन हिंदुस्तान में इससे लिसानी फार्मूला पेश किया गया था, खुद सोवियत यूनियन के ज़माने में इससे लिसानी फार्मूला तय किया गया था, यहाँ भी किया जा सकता है। अब इसकी तरफ एक पेशरफ्त हुई है और उर्दू को
نصاب جب تک نصاب اور ذریعہ تعلیم اردو نہیں ہوگا بلا شبہ انگریزی لازمی ہے، اس لیے کہ جدید عہد میں جو نالج ہے ساری کی ساری وہ تخلیق ہو رہی ہے انگریزی زبان کے علاقوں میں، اور انگریزی بولنے والے یا یہ کہ کوئی بھی زبان بولتے ہو مگر وہ انگریزی میں منتقل ہوتی ہے دنیا کے سامنے، تو اس کا جاننا تو لازم ہے، لیکن بحثیت زبان کے اس پہ دسترس رکھیے، اس کے اظہار پہ دسترس رکھیے. اور اس کے بعد اچھا ایک بات مختصر ہے کہ مونا نے خورشید بھائی سے یہ سوال کیا تھا، جو عربی کے بے شمار لفظ ایسے ہیں جو براہ راست عربی سے اردو میں نہیں آئے بلکہ فارسی سے ہوتے ہوئے اردو میں آئے. اب جو آپ شدت سے اصرار کرتی ہیں تو یہ جو شدت ہے اور جو عزت ہے اور جو قوت ہے وغیرہ وغیرہ یہ سب فارسی عربی کے لفظ ہیں جو فارسی میں سے ہوتے ہوئے آپ کے پاس آئے. اب ہمارے بہت سے دوست ہمارے قومی ترانے پر اعتراض کرتے ہیں، یعنی اعتراض کرنے کے لیے پاکستان کے مسلمات پر اعتراض کرنے کا بہت شوق ہے بعض صحافیوں کو. میں نے ان سے گزارش کی کہ یہ جو لفظ آپ جن کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سب عربی کے لفظ ہیں، یہ فارسی کے لفظ، یہ عربی فارسی کے لفظ نہیں ہیں، یہ اردو کے لفظ ہیں. یعنی قوت جو ہے یہ اردو کا لفظ ہے، اخوت جو ہے یہ اردو کا لفظ ہے، عوام اب اردو کا لفظ ہے، استقبال جان ایوریتھنگ. جی بالکل وہاں سے لفظ آئے ہیں، مگر یہ ایک زمانے سے اردو میں مستعمل ہیں، اردو میں استعمال ہوتے ہیں اور کوئی اس سے نامانوس نہیں ہے. تو بلا وجہ کا ایک شبہ کوئی اس طرح کی چیزیں پیدا کرنا جو ہے یہ منفی ذہن سے مسلمات پر گفتگو کرنے کے مترادف ایک بات کہی افتخار صاحب نصاب کے بارے میں، اسی سے ریلیٹڈ میں چاہوں گا خورشید صاحب سے ایک سوال ہے میرا کہ ہمارے اسکول و کالج کے زمانے میں جو اردو کے پرچے آتے تھے اس میں ایک 20 نمبر کا سوال ہوتا تھا کہ جس میں کسی شاعر یا ادیب کا مضمون لکھنا ہے، اور اس میں زیادہ نمبر ہمیں اس وقت ملتے تھے کہ جب ہم اس کی تاریخ پیدائش، تاریخ وفات، جائے پیدائش، اس کے کتنے بچے تھے، کتنی بیویاں تھیں، اگر ہم یہ تفصیل زیادہ اس شاعر کے بارے میں لکھتے تو ہمیں نمبر زیادہ ملتے تھے. اچھا اس کے بجائے کہ اس کا اسلوب کیا تھا، وہ اس کی سوچ کیا تھی، اس کا پیغام کیا تھا، اس پہ ہمیں اتنے زیادہ نمبر نہیں ملتے تھے. یہ پیٹرن ایک زمانے سے چلا آ رہا ہے، مطلب جب میں نے میٹرک کیا یا کالج میں تھا اس وقت بھی یہی سوالات تھے اور اب بھی یہی سوالات ہیں. پھر ایک سوال آتا تھا کہ کسی شعر کی تشریح کیجئے، تو میرا تو ذاتی خیال یہ کہ جو شعر جس کی تشریح کرنا پڑے اسے شامل دیوانی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ شاعر بہت مصروف رہے گا، جی کسی نے میری کتاب خریدی مجھے تشریح کرنے کے لیے جانا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پیٹرن جو نصاب کے حساب سے کیا یہ تبدیل ہو رہا ہے یا ہونا چاہیے، اس کے کیا اثرات ہیں، میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا. دیکھیے جی، نصاب بڑی اہم چیز ہوتی ہے اور نصاب کو وقت کی ضرورتوں کے مطابق یقیناً تبدیل ہونا چاہیے. اسی طرح یہ کہ ہم جو نصاب میں بہتری لا سکتے ہیں، مثلا آپ نے اب یہ اس آپ کا ایک تاثر ہے تو اس پہ غور بھی ہونا چاہیے اور تبدیلی بھی، لیکن اب تو نصاب سازی کو بہت اہم کام ہی نہیں سمجھا جا رہا. اچھا، اور اب تو دیکھیے ہمارے ہاں تو ایک حادثہ یہ بھی ہے کہ چاہے وہ کچا تھا، پکا تھا، جیسا بھی تھا، وہ نصاب آج سے 20 سال 25 سال پہلے کا تھا، وہ اب ہم دیانتداری سے دیکھیں تو ہمارے آج کے نصاب سے مجھے تو بہتر نظر آتا ہے. میں نے انگریزی کا اور اردو کا جو نصاب اپنے اسکول کے زمانے میں پڑھا وہ مجھے آج کے نصاب سے بہت بہتر دکھائی دیتا ہے. مثلا ہم سرمایہ اردو حافظ محمود شیرانی صاحب کا انتخاب تھا، وہ پڑھتے تھے. میں آج تک سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ذوق کی اور جو اردو سے ہمارے لگاؤ کی بنیادیں ہیں وہ سرمایہ اردو کے سبب سے رکھی گئی ہیں. اسی طرح سے جو انگریزی میں وہ تھا پارکنسنز چوائس یا سلیکشن آف انگلش، جی انگلش ورڈز، جی اس کو میں نے اب تک میں یاد کرتا ہوں کہ اس کے اندر
ایک غیر محسوس طریقے سے صرف انگریزی شاعری ہی نہیں پڑھائی گئی، بلکہ اخلاقیات کا اور انسانیت کے بہت سے تصورات اس کتاب کی وساطت سے ہمارے ذہنوں پہ مرتسم ہوئے۔ جی تو نصاب میں ہونا تو یہ چاہیے تھا، ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ارتقاء کے نتیجے میں آج ہمارا جو نصاب ہوتا وہ ان نصابوں سے بہتر ہوتا، بالکل، لیکن ایسا ہوا نہیں، اور اس کا سبب غالباً یہی ہے کہ تعلیم ہمارے ہاں ایک پسماندہ شعبہ ہے زندگی کا، اس کے بارے میں ہم اتنے سنجیدہ نہیں ہیں، پھر جن لوگوں کے سپورٹ کیا جاتا ہے وہ اس فن کو نہیں جانتے، اور اس کے اثرات ہم آپ روزمرہ کی زندگی میں روز دیکھتے ہیں۔ ہاں۔ اچھا، دوسری چیز یہ میں سمجھتا ہوں، دیکھیے اب تک بھی جو مغربی جامعات ہیں ان میں جو ان کی کلاسیکل زبانیں ہیں، گریک ہو لیٹن ہو، اس کی تعلیم پر توجہ دی جاتی ہے، اور کچھ بھی آپ پڑھ رہے ہوں اس میں وہ ایک نہ ایک زبان وہ سیکھنے کی طرف آپ کو لگاتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں اب یہ مسئلہ ہوا کہ جب ہم پڑھتے تھے اس آدمی کا نام کیا تھا؟ جی، عربی، فارسی اور اردو میں سے کوئی ایک مضمون لینا ضروری ہوتا تھا۔ اچھا، اب بعد میں یہ فیصلہ کیا جو گیا کہ کمپیوٹر ہے اس کا نام کیا؟ جی تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کو ان مضامین کی وساطت سے پھر آپشنل بھی کوئی نہ کوئی مضمون ہوتا تھا، تو میں نے مثلا فارسی آپشنل پڑھی، اور اس آپشنل فارسی کی وجہ سے ہی میں اس قابل ہوا آہستہ آہستہ کہ میں سعدی کو، حافظ کو، اقبال کو، غالب کو ان کے اصل فارسی متن میں پڑھ سکوں، تو بڑے فوائد تھے اس کے۔ اور اس دور میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سائنس کے جو لوگ تھے ان کا بھی اردو، فارسی وغیرہ کا ذوق بڑا اچھا ہوتا تھا۔ اچھا، پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو سائنس پڑھنے والے ہیں ان کو ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی، چنانچہ اب یہ ہو گیا کہ جو سائنس پڑھتا ہے وہ آپشنل بھی نہیں پڑھتا اور کوئی چیز ان میں سے نہیں پڑھتا۔ اس کا نتیجہ یہ آ رہا ہے ہمارے سامنے، جن چیزوں پر آج ہم بحث کر رہے ہیں، کہ اگر سائنس کا آدمی ہے تو مکمل طور پر نابلد۔ اب دیکھیے ہمارے ایٹمی سائنسدان جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ ان کا اردو ادب سے اور یعنی فارسی ادب سے ان تمام چیزوں سے کتنی گہری دلچسپی تھی، اور اپنے میدان میں بھی وہ کتنے پائے گئے آدمی تھے۔ تو یہ چیز اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادب، جس کے بارے میں پہلے یہ تصور تھا کہ ادب جو ہوتا ہے وہ کسی ایک شعبے کے لوگوں کے لیے نہیں ہوتا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ادب زندگی کے لیے ہوتا ہے، اور اس میں سب لوگوں کو شریک ہونا چاہیے۔ تو زبان و ادب سے تعلق سائنس کا طالب علم ہونے یا نہ ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، اور جو پرانا طریقہ تھا میری رائے میں وہ درست تھا۔ اس سے ایک جو مجموعی وہ پرداخت ہوتی تھی کردار کی اور شخصیت کی، وہ مجموعی پرداخت بہت ضروری تھی، اور اس سے معاشرے کے مختلف طبقات میں ایک ربط بھی رہتا تھا۔ جی نہیں سر، بہت ہی آپ نے وضاحت کے ساتھ یہ بتایا، اور بہت ہی ذہن میں جو ہے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ جو کہ سوال عرفان نے کیا، یہ سوال اتفاق سے میرے ذہن میں بھی الجھا ہوا تھا۔ عرفان، بڑا آپ نے موقع سے یہ پوچھ لیا سوال۔ میرے خیال میں اب ہم جیسا کہ ہم نے اپنے پروگرام میں چاہا تھا کہ قائد کے حوالے سے کچھ اشعار ہمارے معزز مہمان جو ہیں وہ ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں، تو عرفان آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اب کچھ اشعار سن لینے چاہیے؟ بالکل بالکل، یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج یہاں ایسے معتبر شخصیات موجود ہیں کہ ہم ان کے کلام سے بھی محظوظ ہو سکیں گے۔ تو میرے خیال میں درخواست کروں گی اپنے جلیل علی صاحب سے کہ اپنا کلام کوئی ہمارے ناظرین کے لیے۔ قائد اعظم کے بارے میں نظم پیش کرتا ہوں، اس کا عنوان ہے صبح انا کا سورج۔ صبح انا کا سورج، وہ سب کی آنکھوں سے دیکھتا تھا،
वो सब की आंखों से देखता था, सब उसकी आंखों से देखते थे। वो सबकी आंखों से देखता था, सब उसकी आंखों से देखते थे। वो दश्ते जां में करिश्माए खूने दिल से शरह वफा की फसलें उगा रहा था। वो दश्ते जां में करिश्माए खूने दिल से शरह वफा की फसलें उगा रहा था। गमी निगाहों में शौक बागों के ख्वाब आबाद कर रहा था। गमी निगाहों में शौक बागों के ख्वाब आबाद कर रहा था। जब उसकी रस घोलती सदा कान में उतरती, तो पंछियों के परों में परवाज़े मुश्तरक की हजार बेताबियां मचलती। जब उसकी रस घोलती सदा कान में उतरती, तो पंछियों के परों में परवाज़े मुश्तरक की हजार बेताबियां मचलती। वो अपने हाथों पे कल का सूरज उठा के निकला, तो अहदे नौ की बशारतों से दमकते चेहरों का एक समुंदर था साथ उसके। वो अपने हाथों पे कल का सूरज उठा के निकला, तो अहदे नौ की बशारतों से दमकते चेहरों का एक समुंदर था साथ उसके। जो हर्फ उसके लबों पे आए हमारी पहचान बन गए थे, दिलों के अरमान बन गए थे। जो हर्फ उसके दिलों पे आए हमारी पहचान बन गए थे, दिलों के अरमान बन गए थे। कहा जो उसने, किया जो उसने, वो जब भी मंशूर था हमारा, वो अब भी मंशूर है हमारा। कहा जो उसने, किया जो उसने, वो जब भी मंशूर था हमारा, वो अब भी मंशूर है हमारा। कि एक एक अक्से ख्वाब उसका, कि एक एक नक्शे ताब उसका, लहू में हलचल मचा रहा है। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा अपने मोहतरम जनाब खुर्शीद रिजवी साहब से कि अगर वो हमें अपने कलाम से नवाजें। खुर्शीद साहब। जी, आज के दिन के हवाले से मैं हजरत कायद आज़म पर एक ज़माने में एक नज़्म मैंने लिखी थी, तो मैं वो अर्ज किए देता हूँ। अता कीजिए। उसका उन्वान मोहम्मद अली जिनाई है। जी। एक शख्स देखने में नईफ हो नजार सा, एक शख्स देखने में नईफ हो नजार सा, बातिन की कुव्वतों में मगर कोहसार सा। बातिन की कुव्वतों में मगर कोहसार सा, गैरों के रूबरू सिफते चोबे खुशकेदार। गैरों के रूबरू, गैरों के रूबरू सिफते चोबे खुशकेदार, अपनों के वास्ते शजरे सायादार सा। अपनों के वास्ते शजरे सायादार सा। बेशक खुद हो गया गुरूब, खुद हो गया गुरूब, मगर दश्ते तीरा में। खुद हो गया गुरूब, मगर दश्ते तीरा में फिरता है उसकी रोशनियों का गुबार सा। क्या कहने, क्या बात है। वाह वाह। खुद हो गया गुरूब, माशाल्लाह माशाल्लाह। तीरा में क्या फिरता कहने, है उसकी रोशनियों का गुबार सा। और वो कब का जा चुका है मगर चश्मे खीरा में। वो कब का जा चुका है मगर चश्मे खीरा में, मगर चश्मे खीरा में बाकी है उसके अक्से रवां का खुमार सा। वाह वाह। वो कब का जा चुका है मगर चश्मे खीरा में बाकी है उसके अक्से रवां का खुमार सा। वाह। आना उसे नहीं है मगर उसकी चाप का, आना उसे नहीं है मगर उसकी चाप का, मगर उसकी चाप का करती है अब भी अर्ज़े वतन इंतजार सा। इंतजार। वाह 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 वाह।
کیا کہہ رہے ہیں. آنا واہ واہ اسے واہ نہیں ہے مگر اس کی چاپ کا، کرتی ہے اب بھی عرض وطن انتظار سا. واہ. ہم خاک ہو چکے ہیں مگر اس کی یاد سے، ہم خاک ہو چکے ہیں مگر اس کی یاد سے آتا ہے اپنے ہونے کا کچھ اعتبار سا. واہ. اچھا ہے. آتا واہ. ہے اپنے ہونے کا کچھ اعتبار سا، سبحان اور اٹھتی ہے خون خفتہ میں پھر زندگی کی لہر. واہ. پھر زندگی کی اٹھتی لہر. ہے خون خفتہ میں پھر زندگی کی لہر، ملتا ہے سیل جبر پہ کچھ اختیار سا. واہ ماشاء اللہ. واہ واہ. اٹھتی ہے خون خفتہ میں پھر زندگی کی لہر، ملتا ہے سیل جبر پہ کچھ اختیار سا. واہ. ایسا ہے وہ تو آؤ اسے حرز جاں کریں. واہ 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 واہ. تو آؤ اسے حرز جاں کریں، یادوں کے اس کی سمت سفینے رواں کریں. واہ ماشاء اللہ. واہ. کیا کہہ رہے ہیں. بہت سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ. بہت بہت عنایت، بہت ہی خوبصورت ماشاء اللہ آپ نے خراج تحسین پیش کیا. میرے خیال میں اس مرحلے میں محترم جناب احسان اکبر صاحب سے درخواست کرنا چاہوں گی اگر قائد کے حوالے سے آپ کوئی کلام اگر عنایت کریں. جی احسان اکبر جی صاحب. بسم اللہ. قائد کے لیے بڑے شوق سے لکھ رکھا. جی بالکل. جی میری آواز آ رہی؟ بالکل بالکل آ رہی ہے آپ کی آواز. عطا کیجیے. قائد کے لیے جو لکھ رکھا ہے وہ تو اس وقت سامنے نہیں ہے. اس وقت میں نے کچھ اور امپرووائز کیا قائد کی شان میں، تو مجھ سے بن پڑا وہ پیش کیے. بسم اللہ بسم اللہ. ارشاد. آواز میری آ رہی ہے؟ جی بالکل. قائد اعظم اے امام عوام، قائد اعظم اے امام عوام، تجھ کو پہنچے جہانیوں کا سلام. قائد اعظم اے امام عوام، تجھ کو پہنچے جہانیوں کا سلام. تیری سیاست مخالفوں سے جدا، تیری سیاست مخالفوں سے جدا، تیری ایک بات ان کا طول کلام. تیری سیاست مخالفوں سے جدا، تیری ایک بات ان کا طول کلام. تو پرائی زباں میں اپنی بات، تو پرائی زباں میں اپنی بات، اب ہے اپنی زباں سے غیر کا کام. تو پرائی زباں میں اپنی بات، اب ہے اپنی زباں سے غیر کا کام. تیری اب ہے تو پرائی زباں میں اپنی بات، اب ہے اپنی زباں سے غیر کا کام. تیری گفتار آئینہ دل کا، تیری گفتار آئینہ دل کا، صدق و اخلاص تیرا دوسرا نام. صدق و اخلاص تیرا دوسرا نام. تیری گفتار آئینہ دل کا، صدق و اخلاص تیرا دوسرا نام. تیرے کردار کو پہنچتے نہیں، تیرے کردار کو پہنچتے نہیں، غیر قوموں کے آسمان مقام. تیرے کردار کو پہنچتے نہیں، غیر قوموں کے آسمان مقام. تیرے کردار کو، شکریہ تشکر. تیرے کردار کو پہنچتے نہیں، غیر قوموں کے آسمان مقام. سچی بات، تیرے کردار کو پہنچتے نہیں، غیر قوموں کے آسمان مقام. سچی بات اور 16 آنے بات، سچی بات اور 16 آنے بات. موقف بدلنے کا نہ لینا،
تیرا موقف بدلنے کا نہ لے نام، سچی بات اور 16 آنے بات، تیرا موقف بدلنے کا نہ لے نام، تیرا موقف بدلنے کا نہ لے نام، لے دیا تو نے قوم کو ایک ملک، لے دیا تو نے قوم کو ایک ملک، عرشیوں میں ہو تیرا اونچا مقام، لے دیا تو نے قوم کو ایک ملک، عرشیوں میں ہو تیرا اونچا مقام، قائد اعظم اے امام عوام، تجھ کو پہنچی جہانیوں کا سلام۔ بہت اعلیٰ، سبحان اللہ، بہت شکریہ سر، بہت ادب کے شکریہ، بہت بنے عنایت بنائے سر، بہت شکریہ، بہت عنایت آپ کی، بہت خوبصورت۔ بہت نوازش۔ بہت نوازش۔ اور آخر میں میں چاہوں گا ہمارے محترم عارف صاحب الفاظ سے بے اثر ہو گئے سب حرف و نوا تیرے بعد، بے اثر ہو گئے سب حرف و نوا تیرے بعد، کیا کہیں دل کا جو احوال ہوا تیرے بعد، بے اثر ہو گئے سب حرف و نوا تیرے بعد، کیا کہیں دل کا جو احوال ہوا تیرے بعد، تو بھی دیکھے تو ذرا دیر کو پہچان نہ پائے، تو بھی دیکھے تو ذرا دیر کو پہچان نہ پائے، ایسی بدلی تیرے کوچے کی فضا تیرے بعد، تو بھی دیکھے تو ذرا دیر کو پہچان نہ پائے، تو بھی دیکھے تو ذرا دیر کو پہچان نہ پائے، ایسی بدلی تیرے کوچے کی فضا تیرے بعد، اور تو کیا کسی پیما کی حفاظت ہوتی، اور تو کیا کسی پیما کی حفاظت ہوتی، ہم سے خواب سنبھالا نہ گیا تیرے بعد، حفاظت ہوتی، اور تو کیا کسی پیما کی حفاظت ہوتی، ہم سے خواب سنبھالا نہ گیا تیرے بعد، ان سے خواب سنبھالا نہ گیا تیرے بعد، اور تو کیا کسی پیما کی حفاظت ہوتی، ہم سے خواب سنبھالا نہ گیا تیرے بعد، تیرے قدموں کو جو منزل کا نشاں جانتے تھے، تیرے قدموں کو جو منزل کا نشاں جانتے تھے، بھول بیٹھے تیرے نقش کف پا تیرے بعد، بھول بیٹھے تیرے نقش کف پا تیرے بعد، مہر و مہتاب دو نیم ایک طرف خواب دو نیم، مہر و مہتاب دو نیم ایک طرف خواب دو نیم، جو نہ ہونا تھا وہ سب ہو کے رہا تیرے مہر و مہتاب دو نیم ایک طرف خواب دو نیم، مہر و مہتاب دو نیم ایک طرف خواب دو نیم، جو نہ ہونا تھا وہ سب ہو کے رہا تیرے بعد، اور تو کیا کسی پیما کی حفاظت ہوتی، ہم سے ایک خواب سنبھالا نہ گیا تیرے بعد، خواب سنبھالا نہ گیا تیرے بڑی مہربانی۔ تو ناظرین، آج کی ہماری جو گفتگو تمام مہمانوں کے ساتھ بہت سیر حاصل گفتگو رہی، بہت بھرپور گفتگو رہی، اور ہم نے بہت کچھ آج سیکھا اور بہت کچھ ہماری معلومات میں اضافہ ہوا، یقیناً آپ کی بھی معلومات میں بہت اضافہ ہوا ہوگا۔ اور ایک بار پھر بانی پاکستان کی سالگرہ کے حوالے سے آپ سب کو مبارکباد، اور ادبی مرکز واشنگٹن ڈی سی اور اردو رائٹر سوسائٹی لاس اینجلس کی جانب سے میں آپ سب کی شکر گزار بھی ہوں، اور آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں، اور اپنے مہمانوں سے بھی اجازت، بہت شکریہ کے ساتھ کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ قائد کے اس گلشن کو سدا ہرا بھرا رکھے، سدا شاد و آباد رکھے، آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ جی۔